नशे में इस कदर धुंध था कि मुझे होश ही नहीं आ रही थी। वो शायद जाग चुकी थी। कहने लगी, शामिर, ये क्या बदतमीजी है। लेकिन मैं लैंप को ऑफ कर चुका था। पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद की वादियों में खोने लगा। सुबह जब मुझे होश आई तो मेरी आंख जरनिश की सिसकियों से खुली। जैसे ही मेरी आंख खुली वो मेरे बराबर में बैठी, घुटनों पर दोनों हाथ फैलाए, अपना चेहरा घुटनों में छुपाए रो रही थी। बाल उसके बिखरे हुए थे। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि रात को हुआ क्या था। लेकिन 5 मिनट लगे थे। मुझे इतना याद आया था कि मैंने गाड़ी में बैठकर ड्रिंक की थी, फिर घर में आया था, कमरे में आया था, जरनिश सो रही थी। मैंने लैंप बंद किया था और उसके साथ मैं सो चुका था। वो रो रही थी। मैं उठकर बैठा। जैसे ही मैंने उसके बाजू पर हाथ रखा, 440 वोल्ट का करंट मुझे लगा क्योंकि उसने बड़ी बुरी तरह से मेरा हाथ पीछे झटका था। कहने लगी, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मैंने कहा कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, रो क्यों रही हो। कहने लगी, आखिर तुमने वही किया जिसका मुझे डर था। मैंने कहा, मैंने क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कहने लगी, आपने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैंने कितनी बार आपको समझाया था कि शराब पीकर कभी भी मेरे कमरे में मत आइएगा। मैंने कहा, देखो, मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो, मजीद कोई झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, बेशक मैं तुम्हारे पास गलत इरादे से आया था और मैं बेहोश हो चुका था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये ड्रामेबाजी बंद करो, समझी ना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़े गौर से देखा और कहने लगी, आपने मुझे बर्बाद करके रख दिया और आप कह रहे हैं कि मैं ड्रामा कर रही हूं। मैंने कहा, नशे की हालत में मैंने कई बार ऐसा सब कुछ किया है, लेकिन मुझे पता होता है मैंने क्या किया है। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे अच्छी तरह से याद है। कहने लगी, याद ही तो नहीं है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कह क्या रही है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि मेरा इरादा कोई नेक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज का इल्जाम अपने आप पर क्यों बर्दाश्त करता जो मैंने किया ही नहीं। पहली बार शराब नहीं पी थी और पहली बार नशे में किसी औरत के पास नहीं गया था। कई बार जा चुका था, लेकिन मुझे इतना याद होता था कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। सब उठकर यही नहीं होता था कि मेरा दिमाग उस बात से इनकार ही करता, लेकिन वो रोए जा रही थी। मैं उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब तक उसने झूठ ही बोला था। लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैं बेड से खड़ा हो गया। कहने लगे कि अब आप इनकार नहीं कर सकते, आपने वही किया जिसका मुझे डर था। मैं जानती थी कि शराब के नशे में इंसान एक ना एक दिन अपने होशो हवास खो बैठता है और इंसान से जानवर बन जाता है, और सब उठते ही उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने रात को क्या किया है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। आपने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आपका तो कुछ नहीं गया, आप तो जायदाद को अपने नाम करवाते ही मुझे छोड़ देंगे। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई ना, मैं कहाँ जाऊंगी। मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, शायद मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन इस बार मेरा दिमाग सफा चट था। मजाल है कि कुछ भी याद आ जाता। मैं अपना सर खुजा रहा था, याद करने की कोशिश कर रहा था। बस यहाँ तक याद था कि मैंने लैंप बंद किया था और इसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन जरनिश का बिखरा बिखरा हुलिया मुझे कोई और ही दास्तान सुना रहा था। मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कहने लगे, आपको यकीन नहीं है, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, आप मुझे झूठा समझते हैं। देखें, हम गरीब जरूर हैं लेकिन झूठे हरगिज नहीं। मैंने कहा, देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है, लेकिन अगर कुछ किया है तो मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं कि लावारिस छोड़ दूंगा। लाओ दिखाओ, कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, मैं खुद फाड़ कर फेंक देता हूँ। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर लिया है तो बेफिक्र रहो, तुम्हें बेआसरा नहीं छोड़ूंगा। कहने लगी, नहीं, मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसकी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात हो। नहीं नहीं, मैं ऐसे शख्स के साथ कभी भी पाकीज़ा रिश्ता कायम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ ये ताल्लुक कायम रखा और आपकी बीवी बन के जिंदगी गुजारी तो मैं आपके साथ जहन्नुम में चली जाऊंगी, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनिया तक नहीं रहता, जन्नत तक साथ जाता है।
اور میں جانتی ہوں کہ جس کے منہ کو باہر کا مزہ لگ جائے اسے گھر کی دال اچھی نہیں لگتی۔ آپ میرے ساتھ ٹھیک رہیں گے، میرے ساتھ بس سلوکی نہیں کریں گے، تب بھی میں آپ کے گھر میں ایک فالتو سامان کی طرح رہوں گی، غریب جو ہوں۔ آپ کا جب دل چاہے گا مجھ پر چلائیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، اور جب دل چاہے گا شراب پیئیں گے، دوسری لڑکیوں کے پاس جائیں گے، اور میں روتے دھوتے اپنی ساری زندگی برباد کر دوں گی۔ میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا دیکھو اس طرح سے مت رو، اول تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کیسے کر دیا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میرا دل بھی تمہیں دیکھ کر بے ایمان ہوتا تھا، لیکن میں نشے میں یہ سب کچھ کر بیٹھا ہوں، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جو ہوا اب تو ہو گیا نا۔ میں نے اسے تسلی دینی چاہی تھی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے تو میری دنیا ہی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ آپ شراب نہ پئیں، شراب پیئیں گے تو پھر جانوروں کی طرح میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ پھر اس نے اپنی کلائی دکھائی جہاں پر چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں زخمی کر چکی تھی۔ کہنے لگی اب آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے زور سے میری کلائی پکڑی تھی، میرے ہاتھ کی چوڑیاں ٹوٹ کر میری ہی کلائی میں پیوست ہو گئی تھی۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ پھر اس نے اپنے گلے سے دوپٹہ ہٹایا۔ اس کے گلے پر ناخنوں کے بے دردی سے نوچے جانے کے نشان تھے۔ کہنے لگی اب آپ کہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہوا تھا، شاید میں نے نشے میں بہت برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ۔ میں نے کہا میں شراب نہیں پیوں گا۔ کہنے لگی شراب نہیں پیئیں گے تو شراب کا نشہ آپ کے سر پر سوار ہوگا، پھر کبھی جولی تو کبھی نہ جانے کس کس کے پاس جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن پلیز رو مت۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیوں کر گیا۔ میرا دماغ ابھی تک سن تھا۔ بہرحال بڑی مشکل سے چپ ہوئی تھی، پھر نہا دھو کر باہر جانے لگی تو میں نے کہا بات سنو، دوپٹہ ٹھیک سے لینا، کہیں دادا جی کو تمہارے ناخن کے نشان نظر نہ آ جائیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر چلی گئی۔ وہ دن میرا شرمندگی میں گزرا، نہ تو شراب اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی جولی یاد آ رہی تھی۔ اس وقت میرے دل میں اگر احساس تھا تو صرف زرنش کا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے خود کانٹریکٹ پیپر پھاڑ دیا تھا، اس کے ساتھ اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لیا تھا، اسے اپنی محبت دینی شروع کر دی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری محبت کا جواب محبت سے دیتی تھی۔ زندگی ایک الگ سی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، بیوی کسے کہتے ہیں، میں پہلی بار ان چیزوں سے متعارف ہونے لگا تھا۔ آفس سے مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو فوراً سے زرنش کا فون آتا۔ وہ کہنے لگتی آپ ابھی تک نہیں آئے؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں نے شراب چھوڑ دی تھی، لڑکیوں کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں زرنش کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں بدلتا چلا گیا، اور آج اس کی سالگرہ تھی۔ چند دن پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ بھی دادا جی کے منہ سے زرنش کی سالگرہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اسے میں اس کے لیے اسپیشل بنا دوں گا۔ میں چپ چاپ گیا اور اس کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ میں نے آتے ہی کمرے میں الماری میں رکھ دیا، کیک بھی چھپا کر رکھ دیا۔ مجھے اب زرنش کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے کمرے میں آئی کہنے لگی آج بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا کہیں تو؟ کہنے لگا کچھ نہیں، آج کچن میں کام بہت زیادہ تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں لوشن لگایا اور جیسے ہی لیٹنے لگی تو میں نے اپنے موبائل پر رنگ ٹون بجائی، پھر جان کر کچھ اس طرح سے فون اٹھایا جیسے کسی کی کال آئی ہو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دادا جی، میں کہہ دیتا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا تو وہ کہنے کی کیا ہوا؟ میں نے کہا دادا جی کا فون تھا، کہہ رہے تھے کوئی مہمان آیا ہے ان کا تو وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کہنے لگی کہ اتنی رات کو اب کون سا مہمان آ گیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار آیا ہے، کہتے ہیں آپ کی بہو کو دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے دوپٹہ گلے میں لیا اور جانے لگی۔ میں نے کہا زرنش، دادا جی کا کوئی دوست تم سے ملنے آیا ہے، ایسے جاؤ گی تم؟ وہ کہنے لگی کیا ہوا، میرے کپڑوں کو ٹھیک تو ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کرو الماری میں سے ساڑی پڑی ہے وہ پہن لو۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو، میں ساڑی پہن کر جاؤں گی؟ میں نے کہا تو کیا ہوا، پتا تو چلے کہ ہم نے تمہیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے،
अब क्या तुम दादाजी को उनके दोस्त के सामने जलील करवाओगी? मेरी बात सुनकर कहने लगी, अच्छा ठीक है। वो साड़ी उठाकर मेरे कमरे से मुंसलिक एक छोटे कमरे में चली गई, जहां अक्सर हम लोग कपड़े चेंज कर लिया करते थे। जैसे ही वो कमरे में गई तो मैंने कमरे की लाइट बुझा दी और केक निकालकर शीशे की ट्रे में रख दिया और मोमबत्तियां भी जला दी। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था। कुछ देर बाद ही जब वो कमरे से बाहर आई तो कहने लगी, शामिर, ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? वो आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ा रही थी। मोमबत्तियों की रोशनी में वो मुझ तक पहुंची। फिर जब उसने ट्रॉली में केक देखा और फिर मेरी तरफ देखकर हैरत का इजहार करने लगी। मैंने कहा, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर वाइफ। ये सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, आपको याद था? मैंने कहा, मुझे याद था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कहने लगी, मुझे सुबह से इंतजार था कि आप मुझे अब कहेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैंने कहा, तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? बाकी सबकी तो तुमने छुट्टी करवा दी। ये कहकर मैंने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली, फिर उसमें से एक सोने की अंगूठी निकाली और उसकी खूबसूरत उंगली में पहना दी। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, थैंक यू सो मच। मैंने कहा, चलो अब जल्दी से केक काटो। उसने कमरे की लाइट जला दी थी। साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने केक काटा। मुझे लगा वो केक काटेगी और केक का एक पीस मुझे अपने हाथों से खिलाएगी और फिर मैं उसे अपने हाथों से केक खिलाऊंगा, लेकिन नहीं। उसने केक काटा और साथ में रखी प्लेट में बड़ा सा पीस डाला और चम्मच से खाने लगी। कहने लगी, शामिर, बहुत मजे का केक है, थैंक यू सो मच। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। मैंने कहा, देखो, जब शौहर सरप्राइज में बीवी को यूं बर्थडे करता है तो ना तो बीवी नदीदों की तरह केक नहीं खाती। मेरा ये कहना था कि उसने मेरी तरफ देखा और पूरे मुंह उसका केक से भरा हुआ था, इसीलिए इशारों से कहने लगी, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम्हें केक मुझे खिलाना चाहिए था ना। कहने लगी, ओ अच्छा ठीक है। फिर उसने चम्मच में केक भरा और मेरे होंठों के करीब किया। जैसे ही मैंने मुंह खोला वो दोबारा से चम्मच अपने मुंह में डाल गई और हंसने लगी। मैंने कहा, जर्निश, दिस इज नॉट फेयर। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, फिर आप आंखें बंद करें। मैंने कहा, आंखें क्यों बंद करूं? कहने लगी, करें ना, जरा रोमांटिक सा सीन हो जाएगा। मैं अपने हाथों से आपको केक खिलाऊंगी और आपको एक बहुत खूबसूरत तोहफा भी दूंगी। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसका खूबसूरत तोहफा इस वक्त क्या हो सकता था मैं जान चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर केक लग चुका था। मैंने आंखें खोली, बमुश्किल आंखें खोली, क्योंकि वो केक का पीस मेरे मुंह पर मल चुकी थी। मैंने कहा, अब बच के दिखाओ तुम मुझसे। इससे पहले कि मैं उसके पास आता उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शायद पहली बार साड़ी पहनी थी इसीलिए लड़खड़ा कर गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बस सॉरी करने लगी। इससे पहले कि मैं उसके साथ कोई गुस्ताखी करता, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से मुलाजिम की आवाज आई कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ये सुनकर तो हम दोनों की ही जान निकली। मैंने जल्दी से 2 टिश्यू निकाले और अपना चेहरा साफ किया। वो कहने लगी, आप जाएं दादा के पास, मैं तब तक चेंज करके आती हूँ। जर्निश भी परेशान सी हो गई थी, जल्दी से दूसरे कमरे में जा चुकी थी। मैंने फटाफट से मुंह धोया और जब मैं दादाजी के कमरे में गया तो वो सीना पकड़े बैठे थे। मैंने उन्हें हॉस्पिटल ले आया। जर्निश भी मेरे साथ थी। दादाजी को माइनर सा हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन इस उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए उनसे वही बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जर्निश बहुत परेशान थी। 3 दिन में हम लोगों के हॉस्पिटल में दौड़ें लगती रहीं। हमारी बहुत कोशिश थी कि दादाजी को कुछ ना हो, लेकिन वो दुनिया से जा चुके थे और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। जर्निश भी बहुत रो रही थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि दादाजी यूं भी चले जाएंगे। 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन जर्निश के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो बहुत रो रही थी। मैंने ही उसे संभाला था, उसे हौसला दिया था। कुछ दिन बाद ही दादाजी की वसीयत भी वकील ने सुना दी। उन्होंने वाकई अपना सब कुछ जर्निश के नाम लगाया था। वो मुझसे कहने लगी, शामिर, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप पेपर्स तैयार करवा लें, मैं सब कुछ आपके नाम लगा देती हूँ। मैंने कहा, क्या पागल हो गई हो? वो सब तुम्हें देकर गए हैं ना, और अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दादाजी की जायदाद किसके नाम है। ये सब कुछ वैसे ही तुम्हारा ही है, तुम्हारे नाम रहे या मेरे नाम, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं काफी हद तक बदल चुका था। न शराब पीता था, न क्लब जाता था और न ही किसी गैर औरत के पास। मुझे पता ही नहीं चला कब
जरनिश की मोहब्बत में सारी बुराइयां छोड़ता चला गया। वो बार बार मुझे यही कहती रही कि मैं चाहती हूँ हमारा साथ दुनिया से शुरू होकर जन्नत तक रहे, और ये तभी मुमकिन है जब आप गुनाहों से बचें। मैंने नोट किया था कि वो नमाजें पाबंदी से पढ़ती थी और मुझे भी वक्तन व वक्तन नमाज के लिए कहती रहती थी। मैं पाबंदी से तो नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन कोई कोई नमाज पढ़ लेता था। बाबा जी के इंतकाल के बाद मैंने नमाज की पाबंदी भी शुरू कर दी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे दादाजी ने मेरे लिए गौहरे नायाब चुना था, जिसकी संगत मेरे लिए फायदेमंद साबित हुई थी कि मैं सारे गुनाह छोड़ चुका था। दादाजी जैसा चाहते थे मैं वैसा बन गया था। बस अफसोस इस बात का था कि ये सब देखने के लिए दादाजी जिंदा नहीं थे। 2 महीने गुजर गए जब जरनिश की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो एक ऐसी खुशखबरी डॉक्टर ने हमें सुनाई कि हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी को कितनी ख्वाहिश थी कि वो मेरे बच्चे को अपनी गोद में खिलाएं, और आज मुझे यही सब खुशखबरी सुनने को मिली थी। लेकिन मेरे दादा जिंदा नहीं थे। जरनिश भी रोने लगी। मैंने कहा, खुदा की इस नेमत का इस्तकबाल आंसुओं से मत करो। मैं अब जरनिश का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। 1 महीने बाद मेरी तबीयत कुछ खराब सी होने लगी। बीपी बहुत हाई होने लगा। जब जरनिश ने यह देखा तो कहने लगी, आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। मैंने कहा, मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी, आप अपना टेस्ट करवाएं, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्ती वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए। मैंने टेस्ट करवाए। शायद कारोबार के स्ट्रेस की वजह से और दादाजी के यूं अचानक चले जाने की वजह से मैं परेशान रहने लगा था, इसीलिए मेरा बीपी हाई हो रहा था। सारी रिपोर्टें ठीक थी सिवाय एक रिपोर्ट के, और उस रिपोर्ट ने मेरी जिंदगी में तूफान सा बर्पा कर दिया था, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। मेरे अंदर ऐसे जरासीम मौजूद ही नहीं थे। ये खबर मेरी जिंदगी में इनकलाब लेकर आ गई थी। मैंने कहा, यह ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर कहने लगा, ये आप ही की रिपोर्ट है और ऐसा ही है। मैं डॉक्टर से क्या कहता कि मेरी बीवी तो हामला है, और इस बात को 2 महीने गुजर चुके हैं। मेरा दिमाग यूं था कि आंधियां सी चल रही थी। अगर मैं बाप नहीं बन सकता तो फिर वो बच्चा किसका था? मैं अपने आप से नफी करने लगा कि नहीं नहीं, मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत ज्यादा नेक है, पारसा है। उसकी संगत में रहकर मैंने सारे गुनाह छोड़ दिए। मैं कभी इस रिपोर्ट को देख रहा था जिस पर मेरा नाम दर्ज था, और कभी जरनिश के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा तो वो मुझे नहीं दे सकती थी। और कैसे दे सकती थी पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बेहद परेशान हो चुका था। मेरे घर आया तो जरनिश कहने लगी, डॉक्टर ने क्या बताया? मैंने कहा, सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत परेशान सा रहने लगा था। मैंने अपनी वो रिपोर्ट अपनी फाइल में नहीं लगाई, बल्कि अलग लॉकर के दराज में रख दी, जिस पे कभी भी जरनिश नहीं जाती, ना ही देखती कि इसमें क्या पड़ा है, क्योंकि इसमें फैक्ट्री के कागजात थे, फाइल्स थी और दूसरे मामलात। आज तक कभी उसने वो दराज नहीं खोला। मैंने वहां वो रिपोर्ट छुपा दी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं बार बार इसी बारे सोचता रहता कि आखिर ये सब क्या था। अगर मैं बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता था तो मेरी बीवी हामला कैसे हो सकती थी? मेरा डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ने लगा। मैं दिन में 2-2 ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने लगा। जरनिश मेरी वजह से परेशान भी रहने लगी। जब नजर जरनिश की तरफ देखता तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि मैं उसमें परेशान करता। बहुत मासूम थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरे अंदर का शक का कीड़ा मुझे बेचैन करने लगा। मैं उससे तो नहीं कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने एक मुलाजमा घर पर रख ली और उसे कहा कि वो मेरी बीवी की पल पल की रिपोर्ट मुझे दे। वो फोन पर किससे बातें करती है, क्या बातें करती है, कब घर से बाहर निकलती है, कब घर में आती है, पूरा दिन क्या करती है। मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट चाहिए। और जरनिश से ही कह चुका था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए ये मुलाजमा तुम्हारे साथ साए की तरह रहेगी जब तक कि मैं ऑफिस से वापस नहीं आ जाता। काम का भी बहुत ज्यादा बर्डन मेरे सर पर आ चुका था। मैं समझता था कि सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ, दादाजी तो कुछ करते ही नहीं थे। लेकिन अब एहसास हो रहा था कि दादाजी मेरे लिए एक ऐसी घनी छांव थे कि उनके जाने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं बेआसरा हो गया हूँ। मेरी परेशानी का कोई हल नहीं था। दादाजी होते तो शायद
منٹوں میں میرے مسائل حل کر دیتے، لیکن اب میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے اس ملازمہ کو موبائل تک لے کر دیا کہ اگر اسے کبھی میری بیوی کی کسی حرکت پر شک ہو تو وہ مووی بنائے اور مجھے ویڈیو بھیجے۔ اس بات کو بھی 15 دن گزر گئے، لیکن ملازمہ نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا۔ لیکن ایک بار کہنے لگی بیوی جی بہت پریشان تھی، مجھے کہنے لگی وہ اکیلی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، صاحب جی نے مجھے یہی کہا تھا میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں۔ وہ کہنے لگی لیکن بیگم صاحبہ مجھے نہیں لے کر گئی، لیکن وہ کافی پریشان تھی۔ میں نے فوراً سے زرنش کو فون کیا تو اس نے میرا فون کاٹ دیا۔ میں نے میسج کیا کہ تم اکیلے کیوں آئی ہو ڈاکٹر کے پاس؟ تو وہ کہنے لگی مجھے روٹین چیک اپ کے لیے جانا تھا، اور میں ہر جگہ ملازموں کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتی، ڈرائیور ہوتا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا ڈرائیور تو نیچے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ رہے، تم نے کیا کھانا ہے، میڈیسن کب کھانی ہے، اس بات کا وہ خیال رکھے۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں خود بھی اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، معذور تھوڑی ہوں، اور پھر مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے جو سائے کی طرح میرے پیچھے پیچھے رہے۔ اور اس نے آپ کو بھی فون کر دیا، اتنی تیز اور چالاک ہے وہ؟ میں نے کہا بات تیزی اور چالاکی کی نہیں ہے، میں نے اسے تمہارا خیال رکھنے کے لیے ملازمت پر رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی رہے اور تم اکیلی ہسپتالوں میں دھکے کھاتی پھرو۔ میں نے بات کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زرنش تھی۔ میں جانتا تھا وہ چالاک ہے، لیکن اس کا یوں اکیلے ہاسپٹل آنا میرے لیے قابل تشویش تھا۔ اور ایسا صرف ایک بار نہیں ہوا تھا، وہ ہر 15 دن بعد ہاسپٹل جاتی تھی اور ملازمہ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا تو وہ ٹال مٹول کر جاتی۔ اب اسے وہ ملازمہ کھلنے لگی تھی، بار بار کہتی تھی شامیر آپ اسے نوکری سے نکال دیں، مجھے اسے نہیں رکھنا، مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں ہے جو میرے سر پر منڈلاتی رہے۔ حالانکہ وہ تو اس کا خیال رکھتی تھی، کبھی اسے جوس بنا کر دیتی تو کبھی اس کو پھل کاٹ کاٹ کر دیتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر زرنش اسے ملازموں سے اتنا چڑھنے کیوں لگی ہے، کیونکہ چاہتی ہے کہ ملازمہ گھر سے نکل جائے۔ اب میرے دل میں وہم ستانے لگے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں زرنش پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کا ملازمہ کو بار بار نوکری سے نکالنے کا کہنا، اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جانا۔ ایک بار اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور وہ اکثر دوپہر کو جاتی تھی۔ میں نے فیکٹری مینیجر کے حوالے کیا اور خود اسے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی گھبرا گئی۔ میں نے کہا آج میں ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی فیکٹری چھوڑ کر بس اس لیے گھر آئے ہیں تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا سکیں؟ میں جا سکتی تھی، خود بھی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے کہا لیکن میں خود جانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی ٹھیک ہے چلیں۔ پورے راستے وہ باہر بار بار ٹشو سے اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں جانے لگی تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی آپ کیا اب اندر بھی جائیں گے؟ اندر تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جاتا۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، تمہاری خیریت کے بارے میں پوچھنا ہے، میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ بہرحال اس کا نروس ہونا، اس کا گھبرانا مجھے بے چین کر رہا تھا، شک میں ڈال رہا تھا۔ ایک تو میں پہلے ہی اپنی رپورٹ کی وجہ سے پریشان تھا، اس پر زرنش کا یوں گھبرانا کترانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں جیسے ہی لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوا، مجھے زرنش کے ساتھ دیکھ کر وہ ڈاکٹر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ پھر زرنش سے کہنے لگی کہ آپ کے ہسبینڈ کیوں آئے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں اکیلی ہی لیڈیز کو چیک کرتی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے اپنی بیوی کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب، کیا ہوا آپ کی بیوی کو؟ میں نے کہا ایسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگی جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگی جی ہاں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بس یہی پوچھنا تھا، آپ چیک اپ کر سکتی ہیں۔ میں کمرے سے باہر جا کر بیٹھ گیا، لیکن زرنش کا گھبرانا پریشان ہونا مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال رہا تھا۔ جہاں میں گیا تھا وہاں زیادہ تر زچگی کی عورتیں ہی بیٹھی تھی، مجھے وہاں اپنا بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں باہر آ گیا، ویٹنگ روم کی طرف جانے لگا جہاں پر تمام مرد حضرات اپنی بیویوں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہیں میری نظر اس ڈاکٹر پر پڑی جس نے مجھے یہ بتایا کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ میں حیران تھا، کیا وہ اس ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کسی مریض سے بات کرنے ذرا اس کے پاس آ گیا، اس سے ہاتھ ملایا، وہ مجھے پہچان گیا اور کہنے لگا آپ اس ہاسپٹل میں؟ خیریت؟ میں نے کہا جی ہاں اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا اچھا آپ کی بیوی کو کیا ہوا؟ میں نے کہا اسے بخار ہے۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے،
ابھی ہم بات کر رہے تھے جب زرنش باہر آئی. اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا. جیسے ہی ڈاکٹر کی نظر زرنش پر پڑی اس کے ماتھے پر بل پڑے کیونکہ میرے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی. مجھے کہہ رہی تھی کہ بس چیک اپ ہو گیا, اب 7ویں مہینے ہی آؤں گی. ظاہری سی بات ہے اس کی ظاہری حیثیت دیکھ کر اس کے پاس آنے پر ڈاکٹر نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر مجھے حیرت سے دیکھا. میں نے کہا تم جاؤ اور جا کر گاڑی میں بیٹھو, میں آتا ہوں. وہ خاموشی سے باہر چلی گئی. وہ ڈاکٹر کہنے لگا آپ کی بیوی پریگننٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگا امپاسبل, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ بالکل بے یقین تھا. میں نے کہا میں اپنے ٹیسٹ دوبارہ سے کروانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو. وہ کہنے لگا ایسا پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی, کیونکہ میں اس رپورٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. میں اپنی بیوی پر شک نہیں کر سکتا, میں نے اسے کبھی بھی کچھ ایسا کرتے نہیں دیکھا. وہ بہت اچھی اور پارسا عورت ہے, اسے آج تک کسی غیر نے نہیں چھوا. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا. پھر وہ مجھے اپنے روم میں لے گیا. دوبارہ سے میری ساری رپورٹس کروائیں لیکن وہی جواب آیا جو پہلے آیا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا. اب تو مجھے لگتا تھا میں شاید سوچ سوچ کر ہی پاگل ہو جاؤں گا. اگر میں باپ نہیں بن سکتا تو زرنش کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے, کیسے ماں بن سکتی تھی؟ یہ 3 ماہ میں نے بڑے اذیت سے گزارے تھے. 3 ماہ بعد زرنش کا درد اٹھا. میں ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا. وہاں زرنش نے ایک بیٹے کو جنم دیا. لیکن جیسے میں نے بچے کو دیکھا اس بچے کی رنگت سانولی تھی. حالانکہ نہ تو میری رنگت سانولی تھی اور نہ ہی زرنش کی. نہ اس گھر والوں میں کوئی سانولا تھا, نہ ہی میرے خاندان میں. اور میرا بچہ گہری سانولی رنگت کا تھا, بلکہ میرا نہیں صرف زرنش کا. پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے پر پیار آیا اور نہ میں نے اسے گود میں اٹھایا. زرنش مجھے دیکھتی رہ گئی تھی لیکن میں نے نرس کے ہاتھ سے وہ بچہ نہیں لیا. میں نے کاٹ کی طرف اشارہ دیا. میں نے کہا وہاں لٹا دو اسے, مجھے چھوٹے بچے پکڑنے نہیں آتے. پتہ نہیں کیا بات تھی, مجھے اس بچے میں ذرا بھی کشش محسوس نہیں ہو رہی تھی. زرنش کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. میں اس کے پاس آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا, تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بچے کو کیوں نہیں پکڑا؟ میں نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کچھ بڑا ہوگا نا تو پکڑ لوں گا. میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے. میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جو کچھ ہو رہا تھا میرے دل کو یقین آنے لگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. میں باپ نہیں بن سکتا تھا. بچے کی شکل و شباہت نہ مجھ پر تھی اور نہ زرنش پر. تو وہ کس کا بچہ تھا؟ وہ ملازمہ اب بھی ساتھ تھی, وہیں اس بچے کو سنبھال رہی تھی. یہ بات اس ملازمہ نے بھی کہی. نرس نے بھی کہی کہ آپ کا بچہ بالکل آپ سے نہیں ملتا. میرا دل یوں تھا کہ کٹ جائے گا. زرنش کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی یاسیت تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں نے نوٹ کیا کہ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی تب سے اداس رہنے لگی تھی. پہلے کی طرح کی شوخیاں اس کے مزاج میں نہیں رہی تھی. نہ وہ مجھ سے مذاق کرتی تھی نہ میرے ساتھ ہنستی بولتی تھی, بس کسی گہری سوچ میں کھوئی رہتی تھی. میں نے بھی اسے پوچھنے کی کوشش نہیں کی, خاص طور سے تب سے جب سے مجھے یہ پتا چلا تھا کہ میں تو بابا ہی نہیں بن سکتا. میں شک میں پڑ چکا تھا. جب بھی اسے دیکھتا تو مجھے لگتا کہ نہیں, مجھے اس کے کردار پہ شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں بھی کیا کرتا, ایک مرد تھا, کب تک اپنے اندر ضبط کے بند باندھے رکھتا. نرس جب بچے کا چیک اپ کرنے کے لیے اسے باہر لے کر گئی تو میں نے ڈاکٹر سے کہا میں اپنے بچے کا DNA ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دے دیا اور میرا اور اس بچے کا سیمپل بھی لے لیا. میرا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا. بس ایک آخری ثبوت تھا, ایک آخری امید تھی کہ میں یہ سمجھتا کہ شاید کوئی معجزہ ہوگا کہ مجھ جیسے مرد کے ہاں بھی اللہ نے اولاد دے دی. 2 دن بعد رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے اس کو چھٹی دے دی تھی. میں اسے گھر لے کر آیا لیکن میں اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا, میں اس سے بات کرتا تھا. میں نے ملازمہ کو کمرے میں رہنے کے لیے کہہ دیا اور خود گیسٹ روم میں شفٹ ہو گیا. 2 دن بعد میں جب رپورٹ لینے کے لیے ہاسپٹل گیا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. لیکن جب رپورٹس میرے ہاتھ میں آئی تو میری ساری امیدیں ٹوٹ گئیں, کیونکہ DNA رپورٹ کے مطابق وہ بچہ میرا نہیں تھا. اب تو میرے پاس ثبوت موجود تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے زرنش کی معصومیت, اس کی باتیں, اس کی شرارتیں یاد آنے لگیں. کیا وہ سب ایک دھوکہ تھا, جھوٹ تھا, فریب تھا؟ میں نے تو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا, ہر گناہ کا راستہ چھوڑ دیا تھا. وہ تو 5 وقت نمازی تھی, اچھی تھی, باکردار تھی. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے لیکن میں اب اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا.
میں سوچ چکا تھا کہ اس سے پوچھوں گا کہ اس نے امانت میں خیانت کیوں کی. وہ تو مجھے زناکاری کے عذاب سے ڈراتی تھی، پھر خود کیسے اتنا بڑا گناہ کر گئی، اور اس گناہ کو میرا نام کیوں دے رہی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میرے دادا کو تو فخر تھا اس پر کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، با کردار ہے. میں روتے ہوئے گھر پہنچا تھا. جب میں گھر آیا تو وہ خاموشی سے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی. بچے کو ملازمہ نے پکڑا ہوا تھا. وہ بچے کو فیڈر پلا رہی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس گہری سوچ میں تھی. میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم باہر جاؤ، میں مزید ضبط نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تو وہ کہنے لگی، کیا ہوا، آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر میں نے وہ رپورٹ پکڑی اور زرنش کے منہ پر مار دی. وہ میرے رویے پر حیران تھی. میں نے کہا، پڑھو اسے. اس نے ایک نظر رپورٹ پر ڈالی. اس کے چہرے کی رنگت اڑی. میں نے اپنے لاکر کے دراز سے اپنی رپورٹ بھی نکال کر اس کو دی. وہ بھی اس کے منہ پر ماری. میں نے کہا، اسے بھی پڑھو. اس نے وہ رپورٹ ایک نظر دیکھی اور پھر سائڈ پر رکھ دی. میں نے کہا، میں نے تم جیسی مکار عورت آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے مجھ سے. زنا کے عذاب اور گناہوں سے ڈراتی رہی. شرم نہیں آئی میرے ساتھ خیانت کرتے ہوئے؟ یہ کس کا گناہ ہے جو تم میرے ساتھ ڈالنا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چپ تھی. میں اس کے پاس آ گیا. اس کی چپ میرے اندر آگ لگا گئی تھی. میں نے اس کے دونوں بازو پکڑے اور اسے کھڑا کر دیا. پھر اپنے مقابل کھڑا کر کے کہا، پوچھ رہا ہوں تم سے کچھ. کیا ہے یہ زرنش؟ میں نے کہا، مجھے تمہارا جواب سننا ہے. کیا ہے یہ سب؟ تو وہ کہنے لگی، آپ کے سامنے ہے نا ساری رپورٹس، پھر میرے منہ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے بازو چھوڑ دیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. میں نے کہا، نفرت ہے مجھے تم سے اور اپنے آپ سے بھی کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی. جب تم اتنی بری تھی تو پارسا ہونے کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ اب بھی وہ چپ تھی، بس آنسو بہا رہی تھی. میں نے کہا، شاید تمہاری نظر میرے دادا کی جائیداد پر تھی. کہنے لگی، نہیں، آپ جب چاہیں کاغذات پر سائن کروا سکتے ہیں. میں نے کہا، وہ تو میں ضرور کرواؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا بھی نہیں. وہ کہنے لگی، جانتی ہوں میں. اس کی ڈٹائی پر حیران تھا میں نے وکیل کو فون کیا، کاغذات تیار کرنے کا بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا. میرا دل بے تحاشا برا ہو چکا تھا. اتنا بڑا دھوکہ دے کر بھی اسے کوئی افسوس نہیں تھا. بس سے معافی مانگ لیتی، کہتی کہ اس سے غلطی ہو گئی. میں کون سا نیک تھا؟ میں نے بھی زندگی میں بہت گناہ کیے تھے، میں اسے معاف کر دیتا، لیکن بجائے معافی مانگنے کے اس نے میرے سامنے اکڑ دکھانا ضروری سمجھا تھا. کچھ ہی دیر میں وکیل اور کاغذات آ چکے تھے. اس نے ہر پیپر پر سائن کر دیا، پھر اپنا بچہ اٹھا اور میرے گھر سے باہر نکل گئی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے. اس کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میری زندگی میں وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. مجھے لگتا تھا میری زندگی بالکل بے رونق ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے طلاق کے پیپر تیار کروا لیے تھے. میں جانتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اسے طلاق نہیں دے پا رہا تھا. دینا چاہتا تھا. ایسی بد کردار عورت کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار سکتا تھا جسے اپنے کیے پر پچھتاوا بھی نہ ہو، جو معافی بھی نہ مانگے. 1-1.5 مہینے میں مجھے یہ پتا چل چکا تھا کہ وہ جیسی بھی تھی، جو بھی تھی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. پہلے سوچا کہ اسے معاف کر دیتا ہوں. میں نے بھی تو کئی بار گناہ کیا ہے. اسے کہہ دوں گا کہ آئندہ وہ میرے ساتھ ٹھیک رہے. جب میں اس کے مائکے پہنچا تو پتا چلا وہ وہاں گئی ہی نہیں. ان لوگوں کو تو پتا ہی نہیں کہ زرنش کہاں ہے. یہ سن کر میں حیران رہ گیا. اور وہ یہاں نہیں آئی تو کہاں گئی؟ میں اس کی تلاش شروع کر دی، اسے ڈھونڈنے لگا. آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ میں نے کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا. مجھے لگا شاید اس نے خودکشی کی کوشش نہ کی ہو، لیکن 1 مہینے کی تگ و دو کے بعد وہ مجھے ایک یتیم خانے میں مل گئی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے. میں نے کہا، ایک بار میرے ساتھ چلو، میں تمہاری ہر غلطی معاف کرنے کو تیار ہوں. کہنے لگی، لیکن مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا، کیوں طلاق چاہیے؟ جب میں تمہاری غلطی معاف کر رہا ہوں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی، پھر بھی مجھے طلاق چاہیے. میں نے کہا، تمہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں نہیں ہے شرمندگی، کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہنے لگی، میں تو آپ کے کیے کی سزا پا رہی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں. میرا باپ بد کردار نہیں تھا، نہ ہی میری ماں نے کوئی گناہ کیا. میں نے اپنے ماں باپ کی پاکیزہ تربیت میں زندگی گزاری.
آپ کے دادا بہت اچھے انسان تھے لیکن آپ کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے ان کے ساتھ بھی ایمانداری سے ان کا ساتھ دیا۔ وہ آپ کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، اسی لیے میں آپ کی ساری رپورٹیں انہیں دیتی تھی۔ آپ نے ٹھیک سمجھا، میں آپ کے دادا کی چمچی ہی تھی، لیکن یہ چاہتی تھی کہ جو امیدیں آپ کے دادا آپ سے رکھتے ہیں آپ اس پر پورا اتریں۔ جب انہوں نے مجھے شادی کا کہا تو پہلے میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا غیر عورتوں کے ساتھ تعلق ہو۔ وہ کہنے لگے کہ پلیز تم میری بات مان لو، وہ تم سے ڈرتا ہے اور تم ہی اسے سدھار سکتی ہو۔ میرے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے اور میں شاید سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے آپ سے شادی کر لی۔ آپ کو بیوی نہیں چاہیے تھی، اپنے دادا کی جائیداد چاہیے تھی۔ آپ نے کانٹریکٹ میرج کو اہمیت دی جس کی یہ اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ میں نے دل سے اس کانٹریکٹ کو نہیں مانا تھا، بلکہ آپ سے نکاح اپنی دلی آمادگی سے کیا، لیکن آپ نے گناہ کو پھر بھی نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دادا جی کے انتقال کے بعد میں ایک بار بازار جا رہی تھی کہ انسان گلی میں گاڑی خراب ہو گئی۔ میں خود ڈرائیونگ کر رہی تھی اور اسے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ مدد لے سکوں۔ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ میں نے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی، اگر آپ دیکھ لیں گے کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا جی ہاں میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے گاڑی دیکھی، وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس وقت آپ کو فون کر رہی تھی لیکن آپ کا فون بند آ رہا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ آس پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس میں مدد لیتی۔ وہ کہنے لگا ایسا کریں آپ اندر بیٹھ جائیں، میرے گھر میں فیملی موجود ہے، آپ کب تک باہر کھڑی رہیں گی؟ مجھے ویسے بھی پیاس لگ رہی تھی اور گرمی بھی بہت تھی۔ میں نے سوچا مجھے اندر بیٹھ جانا چاہیے، اندر کوئی نہ کوئی تو موجود ہوگا، اس شخص کی کوئی ماں، بہن یا بیوی وغیرہ۔ جیسے میں اندر داخل ہوئی پیچھے سے وہ شخص بھی اندر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے بہت چاہا کہ میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں لیکن بتا نہیں سکی۔ ان دنوں دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا، پھر میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی، آپ بھی پریشان تھے۔ 100 بار بھی ہمت کر کے نہیں بتا پائی، لیکن بار بار سوچتی ضرور تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ابھی میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ 1 مہینے بعد میں حاملہ ہو چکی تھی اور میرے لیے یہ اذیت بہت بڑی تھی۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ میں دادا جی کی وجہ سے رو رہی ہوں، لیکن میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ آپ کے زنا کا کفارہ مجھے اتارنا پڑا، ہمیشہ باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر کی سزا بھگتنے کے لیے۔ عورت ہی کیوں رہ جاتی ہے؟ کاش کہ آپ نے اپنی زندگی گناہوں میں نہ گزاری ہوتی، یا پھر میں نے آپ کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہوتی۔ مجھے بتائیں شامیر، میرا کیا قصور تھا؟ میں کہاں غلط ہوں؟ میں آپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کے کیے کی سزا مجھے مزید ملے۔ میں اس حیثیت میں مزید نہیں رہنا چاہتی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ باپ کیوں نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جب نوجوانی میں کوئی مرد زنا کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ خاصیت ہی چھین لیتے ہیں جس کو آپ کو معمولی سمجھ کر کیا۔ اس نے آپ کی زندگی تو برباد کی، ساتھ میں مجھے بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کی باتیں سن کر بہرحال میں نے اسے طلاق نہیں دی اور منت سماجت کر کے اسے واپس لے آیا، کیونکہ وہ قصوروار نہیں تھی، قصوروار میں تھا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو گناہوں میں اور خاص طور پر زناکاری میں برباد کر رہے ہیں، میری کہانی ضرور پڑھیں، شاید کہ اس گناہ سے ہٹ جائے اور توبہ کر لے، کیونکہ اس زناکاری کی نحوست آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتی ہے۔ آج کی کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایسے گناہ کی کبھی بھی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی۔ کہانی پڑھنے کا بہت بہت شکریہ۔